अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़हर रिज़वी अपना यूट्यूब चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़हर रिज़वी के साथ हाज़िर खिदमत है। सबको सलाम और आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा सब रिक्वेस्ट जो होती है सबसे पहले यही होती है कि मेरे चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़हर रिज़वी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ साथ कमेंट्स कीजिए। व्यूज़ एंड न्यूज़ यूट्यूब चैनल में मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। आज बहुत सी बातें हैं, बहुत तेज़ी से मामलात कोई 4-5 दिन से चेंज हो रहे हैं, हम उस सब पे बात करेंगे। हम बात जो करेंगे आज स्टार्ट लेंगे कि आसिफ अली जरदारी ने आखिरकार मुस्लिम लीग नून का जनाजा तकरीबन तैयार कर लिया है। अब उसको दफनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे पिछले जो कुछ सालों से या महीनों से ये बात देखने में आई है कि हर आदमी ने, मैं अपने व्लॉग में कह चुका हूँ, हर आदमी ने जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, हम शुरू होते हैं फजल रहमान साहब से, तो उन्होंने अब जब भी इनको मौका मिला, इससे पहले वो जब उनके अपना MMA की हुकूमत थी तो उन्होंने तकरीबन 4 से 5-6 सीटें जो थी मेन जो थी इलेक्शन जीतने के बाद अपने घर में रखी। ख़ुद को बनाया, अपने भाई को बनाया, अपने बेटे को बनाया, अपनी भाभी को बनाया। मतलब इस किस्म की यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टियाँ बड़ा चीख चीख के लोगों को सबक सिखाते हैं, हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अपने गिरबान में झांकते हैं तो अपनी औलाद, अपने रिश्तेदार नजर आते हैं। इसी तरह आप देखें तो नवाज शरीफ, उनके भाई, उनके समधी और उनकी बेटी, फिर शहबाज शरीफ का बेटा, इस तरह ये अब जनाब जुनैद की तैयारी हो रही है मरियम के बेटे की। अब इसी तरह जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो, उसके बाद जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, उसके बाद जनाब बिलावल भुट्टो साहब। तो इन्होंने आके, चलो जी, बेनज़ीर भुट्टो में बहुत ज़बरदस्त असर शख्सियत थी और उन्होंने वो 2 नंबर तरीके से नहीं आई थी और उन्होंने जस्तजू की और जेलें बर्दाश्त की और उनको लॉन्च नहीं किया गया। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि अपनी मेहनत से, अपने सलाहियत से इस मकाम तक पहुंची और बहुत बड़ी शख्सियत थी। लेकिन उसके बाद अब देखते हैं कि बिलावल भुट्टो, आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और दूसरों में बात करेंगे और करंट पे जो पोजीशन चल रही है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये नाअहल औलादें जो हैं, नाअहल औलादें जो हैं, जिसमें मैंने जिक्र किया इन सब की, कि इन्होंने किस तरीके से आके अपने पार्टियों का बेड़ा गर्क किया अब तक जो नज़र आ रहा है। और एक तरफ, दूसरी तरफ जो है आप जाएंगे 13 पार्टियों के ख़िलाफ़ एक ही पार्टी खड़ी है और वो है PTI। उसमें अभी तक इमरान खान साहब के कोई रिश्तेदार MNA नहीं है। एक है वो अपनी सलाही से जीते और वो इलेक्शन जीत के आए और वो कोई उनके पास उहदा भी नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है और वो अकेला है, अकेला लड़ रहा है और बाकी उसकी पॉलिटिकल पार्टी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि नाअहलियत की ज़िंदा मिसाल जो है वो हम बात करेंगे मरियम नवाज़ की। मरियम नवाज़ में ऐसी क्या चीज़ है जिसको जो है कहा जाए कि वो बड़ी कामयाब सियासतदान है। अगर आप देखें कि आप शुरू होते हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के इलेक्शन में, इस बुरी तरीके से उनको जब वहाँ पे नाकामी हुई दोनों इलेक्शनों के अंदर कि आप बता नहीं सकते हैं। ठीक है, उनकी क्या ऐसी सलाहियत थी कि वो वहाँ पे जो है ना उनको खड़ा किया गया, सिवाय इसके कि 1 पॉइंट एजेंडा था, फौज को गाली, अदलिया को गाली, इमरान खान को गाली। तो जो आज बड़े बड़े मोतबर फिर बने फिरते हैं, राना सन्नाउल्लाह साहब की जनाब, वो गालियाँ निकालता है, बुरा भला कहता है, तो आपकी मरियम नवाज़ भी करती है। वो तो फिर मुल्क के अदलिया को निशाना बनाती है और हमारी फ़ौज को गालियाँ निकालती है। तो उसका रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट ये आया कि अभी मौजूदा जो इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन जो हुए 20 सीटों पे, तो वो जो इलेक्शन हुए उसमें भी आपका जो उसका बयाना, उसको जो आगे लाया गया मरियम नवाज़ को, तो उसने तकरीरें क्या की? वही तकरीर, घिसी पटी तकरीरें थी। हर वक्त हर तकरीर में तकरीबन 100 दफ़ा इमरान खान का नाम लेती थी, 100 दफ़ा। उसके बाद जनाब आर्मी को गालियाँ, इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ, बुरा भला और जनाब इस तरह की तकरीरें करने लोग आपकी इन बयानियों से तंग आ चुके हैं। क्योंकि अगर यही बयानियाँ अगर उसने तरीके से किया, इमरान खान ने, लोगों ने उसको लाइक किया, उसकी वजूहत हैं। आप मुसलसल झूठ बोलती रहीं। आपका सबसे पहला जो आपका प्रीपेड
جو آپ کا انٹرویو تھا ٹی وی کے اندر کہ میری انگلینڈ کیا، میری تو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر اس آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی پراپرٹیاں نکلی. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہم بات کریں گے. اب آتے ہیں اب جناب کے حمزہ شہباز صاحب کی طرف. اب حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان کی کوئی اتنی کرسمیٹک، چلو اگر ہم بات کرتے ہیں مریم کی، تو مریم کو لوگ سننے کے لیے ضرور آتے ہیں، کیونکہ جو میں نے بتایا اس کا بیانیہ ایسا ہے کہ وہ اس لوگوں کو جو ہے نا اٹریکٹ کرتا ہے، لوگ سننے کم از کم آتے ہیں. اس کی اسپیچ جو ہوتی ہیں گالم گلوچ سے بھرپور. تو حمزہ کے اندر تو یہ بھی صلاحیت نہیں ہے. حمزہ کو کس طریقے سے لایا گیا؟ کیا مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے پورے پنجاب میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو وہاں پہ وزیر اعلیٰ بن سکتا تھا؟ اب جب آپ وہاں وزیر اعظم بن گئے تو آپ کو چاہیے یہ تھا، ڈیموکریسی سسٹم میں یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ دنیا کے اندر کہ آپ کسی اور کو لاتے، آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے. اگر نواز شریف کو بھی جب وزیر اعظم تھے تو ان کو بھی کسی پہ اعتماد نہیں تھا، انہوں نے آپ کو وزیر اعظم بنایا اور وزیر اعلیٰ بنایا. اسی طرح آپ نے اپنے بیٹے کو بنایا. اب بیٹے کو بنا تو دیا لیکن اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. آپ 3 مہینے آپ وزیر اعلیٰ نے جس طریقے سے بنے ان کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ گیلری میں الیکشن ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا. لیکن 3 مہینے کے اندر آپ تھوڑا سا ویژنری کام کر سکتے تھے. کوئی پنجاب کے لیے کوئی ایسا انسینٹو دے سکتے تھے، لوگوں سے مل سکتے تھے، کوئی فلاحی کام کر سکتے تھے، کوئی ایسی چیز لا سکتے تھے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ہاں، آپ کے پروفائل پہ ایک چیز کا جو اضافہ ہوا ہے وہ ہوا ہے بربریت کا، اینٹی عوام کا، کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو، آپ نے رانا صلی اللہ علیہ وسلم مل کے، کہ آپ تاریخ میں آپ کا نام سنہرے الفاظوں سے لکھا جائے گا اس معاملے میں کہ آپ نے کس طریقے سے لاہور کو ناکہ بندی کر کے اور اسلام آباد کو بند کر کے، آپ نے پنڈی کو بند کر کے، آپ نے دوسرے علاقوں کو بند کر کے کس طریقے سے آپ نے خواتین کو اور بچوں کو اور لوگوں کو، بوڑھوں کو مارا. آپ نے سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، تمام دنیا کے دوسرے میڈیا نے دکھایا آپ کو کس طرح آپ راشد کی خاتون کی گاڑی کو آپ کے لوگ ڈنڈوں سے مار رہے تھے. تو کدھر تھی اس ٹائم میں پولیس؟ آپ نے یہ ضرور کیا. لیکن آپ کی جو پروفائل ہے، آپ پروفائل کے اندر جو ہے نا آپ کا یہ جو آپ کا کارنامہ ہے، اس کے علاوہ اس پروفائل کے اندر مجھے کچھ نظر نہیں آتا. میں آپ کو بتاتا چلوں، کسی کو کوئی نظر نہیں آتا. آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو مارا، پیٹا اور وہ شہل چلایا. تاریخ میں اتنے شہل کبھی نہیں چلے. ہاں، تاریخ میں ایک بربریت کا جب ہوا تھا، جب آپ کے والد صاحب جو تھے آپ کے، وہ اس میں وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں، اور مال ٹاؤن میں کس طرح آپ نے نہتے لوگوں کو، خاتون کو، پریگننٹ خاتون کو آپ نے گولیاں ماری، بچوں کو گولیاں ماری، بوڑھوں کو زمین پہ لٹا کے مارا آپ کی پولیس نے. یہ جو اتنی بہادر پولیس آپ کی پنجاب کی ہے، لوگوں سڑکوں پہ مارا، میڈیا نے سب دکھایا. تو آپ جو ہے آپ نے یہ بھی کیا. آپ نے جو ہے 4000 سے زیادہ ریڈ کروائے. آپ نے ایک رات پہلے اور لوگوں کے اندر گھس کے آپ نے تو علامہ اقبال کے گھر کا تقدس بھی پامال کیا. آپ ہو کیا لوگ؟ آپ لوگ کرپشن سے آپ کی جو ساری عمارت کھڑی ہے کرپشن کے اوپر. آج سے 30 سال پہلے آپ کا نام و نشان نہیں تھا. ہندوستان کے وزیر اعظم کی کتاب میں آپ کے خاندان کے لیے کیا لکھا ہے وہ آپ کو پتا ہے. ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے دادا چھوڑ کے گئے، اور اسی کی بیٹی کہہ رہی ہے ہم تو جدی پشتو امیر تھے. لیکن دوسرا بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم تو بہت غریب لوگ تھے، ہم محنت مزدوری، مجھے فخر ہے کہ اپنے باپ کے اوپر محنت مزدوری کرتا تھا. تو آپ کے کرشمے جو ہیں دولت کے، وہ آپ کے پالیٹکس میں آنے کے بعد، ضیاء الحق صاحب کے جب آپ کو لگایا، جنانی صاحب نے آپ کو ریکمنڈ کیا، اس کے بعد آپ کی امپائر جو ہے بہت وسیع ہوتی چلی گئی. آپ کی کریڈٹ پہ یہ جاتا ہے. اب ہم جاتے ہیں تیسری شخصیت، وہ ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب. ماشاءاللہ میں کیا عرض کروں کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 3 دفعہ ان کو لانچ کیا گیا، ان کو میدان میں اتارا گیا سیاسی طور پر. اربوں روپے میں وہ پڑے ہیں سندھ کے غریب صوبے کے غریب لوگوں کے خزانے سے ان کو لانچ کیا گیا. جیسے کبھی آپ کو سنا ہوگا کہ بہت بڑے ریسلر جو ہوتے ہیں، باکسر ہوتے ہیں یا کھلاڑی ہوتے ہیں یا بہت بڑا کوئی اداکار ہوتا ہے، اس کی شہر میں پوسٹر چھپتے ہیں اور میڈیا اس کی امیج بلڈ اپ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. اسی طرح جناب ہمارے بلاول بھٹو صاحب، جو بھٹو تو میں نہیں کہوں گا، بلاول زرداری صاحب
جن کے پیچھے جنہوں نے گود میں کھلایا ہوا ہے، بڑے بڑے گیلانی صاحب جناب، بڑے بڑے لوگ، فرد اللہ بابر ایسے ہاتھ کھڑے کر کے کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے کہ جناب بہت بڑی شخصیت ہے. تو ان کو وہ کس طرح یہاں پہ آئے، ان کو لانچ کیا گیا، اربوں روپے میں لانچ کیا، 3 دفعہ لانچ کیا گیا ان کو. ان کی ماں کو کسی نے لانچ نہیں کیا تھا، وہ بیچاری خود بن کے آئی اور اپنی ٹریننگ اپنے باپ سے اس نے ذوالفقار علی بھٹو سے کی، لیکن اپنی محنت اپنی صلاحیت سے جیلوں میں دن گزارے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب، وہ وقت سے بچیں جب آپ صرف ایک دن ایک رات جیل میں رہیں گے تو آپ کو پتہ جائے گا کہ سیاست ہوتی کیا ہے. سمجھے؟ یہ جیلیں جو آپ کے والد صاحب کہتے ہیں میں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے سندھ کی جیلیں کاٹی ہیں جہاں ان کی حکومت رہی، جہاں ان کی وڈیرا شاہی ہے. سب کو پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے یہاں پہ کہ آپ کی جیلیں کیسی ہوتی تھی. سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. تو آپ کی لانچنگ کی گئی اتنا ہیوی بجٹ کے ساتھ. اگر وہی پیسے غریب کی غربت ختم کرنے کے لیے کرتے تو جب بھی بات ہے. آپ بنے کیسے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ کو کس نے الیکٹ کیا؟ دنیا کی سب سے انوکھی جو وراثت نامہ جس کو ہم کہتے ہیں، جب آدمی کوئی مرتا ہے یا مرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے وکیل کو بلاتا ہے یا اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاتا ہے کہ میری یہ وصیت میں کر کے جا رہا ہوں، یہ میری اولاد، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، وہ پورا لکھ کے جاتا ہے. تو آپ کی دنیا کی پہلی وصیت تھی کہ آپ کی وصیت ایک نوکرانی کے پرس سے نکلی ہے، کسی کے پاس نہیں تھی. آپ کے بڑے بڑے وکیل آپ کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن بینظیر بھٹو صاحب نے، میں نہیں مانتا اس بات کو، بالکل نہیں مانتا. یہ وقت تاریخ بتائے گی آپ کو کہ بینظیر بھٹو کیا اتنی غیر صلاحیت یافتہ تھیں کہ وہ ایک نوکرانی کو ول دے کے جاتی ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو وراثت نامہ جو میرے گھر والوں کو بتانا. تو آپ کی جو وراثت تھی وہ ایک نوکرانی کے پرس سے نکلی اور آپ چیئرمین بن گئے. اب آتے ہیں آپ 16 سال سے آپ جناب، آپ کی حکومت صوبہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں. آپ کتنے ڈویژن ہیں پنجاب میں؟ کتنے ہیں آپ گنے؟ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ، یہ آپ کے ڈویژن ہیں. اور اس ڈویژن میں آپ نے کیا ہے سوائے آپ بھڑکے مارتے ہیں، چیخ چیخ کے، گلا پھاڑ پھاڑ کے، اور بھٹو کی نقل کرتے ہیں آپ، اپنی ماں کی نقل کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس کے علاوہ کیا ہے؟ آپ ایک دن بھی اپنی والدہ کے کیس کے سلسلے میں عدالت نہیں گئے. اب آپ چھوڑیں اس بات کو. جو بندہ اپنی ماں کی، آپ سندھ کے اندر تو کرتے کار صاحب دھماکہ ہوتا، آپ کی حکومت ہے 15-16 سالوں سے، تو آپ کو جانا چاہیے تھا. آپ جاتے اپنی ماں کی کیس کا پتہ کرتے، آپ آج تک نہیں گئے. آپ کو تقریریں کرنا آپ کو ضرور سکھائی ہیں لوگوں نے، ایسا کرنا ہے، ایسا گلا پھاڑنا ہے، یہ کرنا ہے. اور آپ جس طریقے سے تقریر کرتے ہیں، سلطان رائی مجھے یاد آتا ہے. سلطان رائی بھی ایسی، اور مصطفیٰ قریشی صاحب کی جوڑی ہوتی فلموں میں، اسی طرح ہی وہ جناب گجر اور فلانا فلانا کر کے بھڑکے مارتے تھے. لیکن آپ مجھے بتائیں 16 سال سے آپ کی حکومت سندھ کے اندر ہے، آپ بلا شرکت غیر جو ہے نا آپ حکومت کر رہے ہیں. آپ ایک کام مجھے بتا دیں، صرف ایک کام. میں چیلنج کرتا ہوں، خدا کی قسم کبھی نہیں بناؤں گا یہ ولاگ، نہیں بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ ایک بھی کوئی ایسا ویژنری کام مجھے بتائیں بھٹو، بلاول زرداری صاحب، کہ آپ جیسا ینگ آدمی میں بڑی لوگوں توقعات تھیں، لیکن آپ 0/0 ہیں. جب سفارش کے بندے آن میرٹ کے اوپر نہیں آتے تو یہی ہوتا ہے اس کا انجام. کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے 16 سال میں کوئی سندھ کے اندر آئی ٹی پہ کوئی بڑا کام کیا ہو. وہ وزیر، وہ لکیر کے فقیر ہیں، ان کی تنخواہیں چل رہی ہیں، ان کے گاڑی مل گئی، جھنڈا مل گیا، آفس مل گیا، اور وہ یہاں کھانچے بازی ہو رہی ہے یہاں پہ سندھ کے اندر، لوٹ مار ہو رہی ہے. آپ جب بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کرپشن اس نے کر دی. بھائی اگر کرپشن ہوتی عمران خان کی، اب تک تو آپ لٹکا چکے ہوتے اس کو. ایک کیس نہیں ہے آپ کے پاس. یہ پہلی حکومت گئی ہے پی ٹی آئی کی جو کرپشن پہ گئی ہے، اور وہ چور بازاری سے گئی ہے. آپ لوگوں کی رات کی تاریکی میں جو آپ نے کام کیے اس پہ گئی ہے. آپ نے پیسہ بہایا آپ کے والد صاحب نے آپ کو بنوانے کے لیے. تو آپ سندھ کا پیسہ پنجاب میں جا کے لگا اور لوٹے خریدے گئے وہاں پہ. کس طرح سب کو پتہ ہے، ایک ایک آدمی کو پتہ ہے، سب کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. وہ وقت آئے گا آپ کو دکھائیں گے کس طرح سندھ کا پیسہ گیا اور وہاں لگا. سب کو پتہ ہے، کسی نے پنجاب والا پیسہ خرچ نہیں کرتا. اور یہ دکاندار جو ہیں شریف فیملی کے، تو اپنے 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا. میں آپ کو بتا دوں، وٹو کے دور میں ان کا حصہ تھا. میریٹ اسلام آباد میں تمام خرچہ یہ پرویز الہی شہادت نے کیا. نواز شریف نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. میں ادھر ڈیوٹی پہ تھا، ان کے ساتھ تھا، کام کرتا تھا. میریٹ کے اندر اتنے لوٹوں کو ہم نے سنبھالا ہوا تھا وٹو کے خلاف. ہم نے وائن صاحب کی فیور میں سب کو ہوٹل میریٹ اور اسلام آباد میں پہلے، دیکھیے یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے کام، لوٹا بازی، تو وہاں رکھے ہوئے تھے. پیسہ کس کا تھا؟ چودھری شہاد اور پرویز الہی کا.
آپ نے سندھ کا پیسہ لگایا اور آپ ایک کام آپ نہیں کر سکے، نہ آپ ٹرانسپورٹ پہ 16 سال میں آپ کا وزیر جو شہد کے پکڑا گیا تھا کسی اور چیز میں شہد دکھا دیا آپ نے، اور اس کے کیسز ابھی چل رہے ہیں، اور وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بسیں لے آئے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ سوری ٹو سے شرم نہیں آتی آپ کو؟ 16 سال میں کراچی سے آپ کھاتے ہو، کماتے ہو، آپ کی سب کی پراپرٹیاں ہے کیا سندھ کے انٹیریئر کے اندر؟ مجھے بتائیں. لاڑکانہ میں آپ نے کیا اشر کیا، شکارپور میں کیا کیا، سکھر میں کیا کیا؟ ہمیں سب پتہ ہے، ہم فیلڈ جرنلسٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے سارا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم رہے ہیں اسمبلیوں کو، ہمیں پتہ ہے. ہم نے آپ کی والدہ کو بالکل نزدیک سے دیکھا ہے، میری اسٹارٹ EPSF سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک کام مجھے بتا دیں. ITB کو بہت بڑا کام کیا سندھ کے اندر، سوائے وہ آپ پروجیکٹ لے کے آتے ہیں جس میں کانچا ہوتا ہے. آپ کے مراد علی شاہ، آپ کے وزیر کھاتے ہیں، آپ کی بیوروکریسی آپ نے تباہ کر دی. نااہل ترین آپ کے بیوروکریٹ اور سندھ کے اندر افسران ہیں، چند کو چھوڑ کے سارے نااہل ہیں. میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، اگر ان کا ٹیسٹ دیا جائے سنسیریٹی سے اور بالکل صاف ستھرا، آدھے زیادہ سیکٹری تو آپ کے گھر چلے جائیں گے. وہ کیا کام کریں گا پھر؟ بیچاروں کے پاس ہے کیا پاور؟ سارے تو وزیر ان کے بیٹھے ہوئے. جو وزیر کل تک کنگلے تھے آج ارب پتی ہیں. کئیوں کو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ان کا رہن سہن تھا. ہمارے سامنے سب کے حالات واقعات ہیں، بولنا نہیں چاہتے ہیں. سب کی عزت بنی پڑی ہے جیسی ہے. تو آپ مجھے ایک کام تو بتا دیں، آپ کا کوئی آپ نے نوجوانوں کے لیے کام کیا سوائے تقریروں کے، اپنی امیج بلڈنگ کے؟ آپ کو کام ہی نہیں کرتے. نہ آپ کے اندر کوئی ایسا وزیر ہے جو صلاحیت والا وزیر ہے کہ وہ آ کے آپ کو بتائے گا بھئی یہ میرا پروپوزل ہے اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. ایک وزیر آپ مجھے بتا دیں، ایک پروجیکٹ آپ کو بتا دیں، سوائے وہ پروجیکٹ جس میں کھانچے ہیں. وہی پروجیکٹ ہے. 16 سال ہو گئے آپ کو کوئی کام نہیں کیا، تو آپ چیخ پکار کر رہے ہیں. آپ جناب اسمبلی کے اندر آپ کڑیاں لگا رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں، اگر آج آپ کو سپریم کورٹ بلا لے، میں کہتا ہوں ان کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ نے جس طریقے سے کل تقریر کی تھی سلطان رائی بن کے، اگر آپ کو بلا لے اور کنٹیم آف کورٹ میں بلا لیں اور آپ وہاں خدا کی قسم لکھ کے دیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، ابھی تو آپ کا سٹارٹ ہوا ہے بھائی، ٹریننگ کی ضرورت ہے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ کو اگر کورٹ نے اندر کر دیا ساری زندگی الیکشن لڑ سکتے اور پنجاب کے کسی جیل میں، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. اب تو پریزل آئی آیا وہاں پہ، تو سمجھیں یہ سندھ نہیں ہے. آپ کو امیج بلڈنگ کرنی ہے، آپ کو سندھ کے اندر کو ڈلیور کرنا ہے بھائی. کچھ ڈلیور کر لیں، آپ کی عمر ہے ابھی، یہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی آپ کی. آپ ڈلیور کریں، کچھ دیں سندھ کو، خدارہ سندھ کو کچھ دیں. یہ پورے 10 دن سے کراچی بند پڑا ہے آپ کا. اور جس سے پوچھو دبئی میں بارش ہوتی ہے، پنجاب میں بھی ہو رہی ہے. او بھائی پنجاب میں ہو رہی ہے، دبئی سے ہمارے کو کیا لینا؟ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے 15,500-16 ہزار ارب روپے سندھ میں آئے فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ کدھر گئے؟ کہاں لگے؟ نہ لاڑکانہ میں، نہ شکارپور میں. میرے سندھی بھائی بیچارے ایسے گھوم رہے ہیں وہاں پہ، نہ کوئی ڈھنگ کا کالج ہے. ایک ہی آپ کے پاس 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں کریڈٹ پہ ہیں، وہ اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کیوں ہے. ایک NICD، وہاں ایک پورا خاندان چل رہا ہے، نوید قمر صاحب کا پورا خاندان چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور وہاں سے اللہ تعالی سب کے پورے ہو رہے ہیں NICD سے. کہاں کتنا بجٹ تھا اور کہاں بجٹ ہے. اور آپ نے انڈس کو پکڑ لیا ہے، وہاں فنڈنگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں وہاں سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے ایزی کو. آپ کی سیٹنگ ماری ہے. یا آپ کے پاس جو ہے IBA، کہ ہم نے IBA بنایا، ہم نے ٹھیک ہے. خورشید شاہ صاحب نے محنت کی. خورشید صاحب نے وہ کام کے آدمی ہیں، بیسیکلی دیکھا جائے تو کام کرتے ہیں، بھلے کھاتے ہوں، کرپشن کی اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ڈلیور کیا انہوں نے. میں آپ کو بتا دوں اپنی زندگی میں نے بہت کم بندے دیکھے ہیں جو اتنے محنتی لوگ ہیں. ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ ایک بھی صلاحیت کے برابر نہیں ہیں. خورشید شاہ کے جو بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان کا سکھر کے اندر ہے، ان کے پاؤں کے برابر نہیں. خورشید شاہ میں ایک صلاحیت ہے، انہوں نے IBA دیا اور NICD بنائی، وہاں پہ ایک اور یونیورسٹی بنائی انہوں نے. تو انہوں نے کام کیا بہرحال جو بھی جتنا کر سکتے لوگوں نوکریاں بانٹی اپنے، جب بھی جب نوکریاں ہوتی تھی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سندھ کے اندر کچھ کیا ہی نہیں بھائی، میرے بھائی. کوئی ایسی زبردست قسم کی، دیکھیں عمران خان کو اقبال نے، عمران خان صاحب جناب نیمل یونیورسٹی لے کے آیا، وہ چانسلر ہے. اور جب نیمل وہاں پہ انگلینڈ میں اس یونیورسٹی کے لیے، جب ایک یونیورسٹی کے اندر لوگوں کو بلایا گیا، ٹینڈر کیا گیا، آپ اپلیکیشن مانگی گئی، سب کو ریٹ کر کے عمران خان کو لگایا. اس نے کہا میں یہاں نہیں پڑھاؤں گا، میں جاؤں گا سیدھے پاکستان میں یونیورسٹی، اول یونیورسٹی لے کے آیا. شوکت خان لے کے آیا. اور یہ اتنے بڑے بڑے جو آپ کے جناب وہ شازیہ مری آ جاتی ہیں، جناب بے نظیر بھٹو، ہر چیز بے نظیر بھٹو. بھائی کچھ آپ بھی تو کریں. قائد اعظم کی بہن، قائد اعظم، ان کے رفقا کا نام کوئی نہیں لیتا، ہر چیز پہ بے نظیر بھٹو اور جناب بھٹو. بھائی کچھ کرو تو صحیح. آپ کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی آپ نے بنائی؟ کوئی نہیں بنائی آپ نے پچھلے 16 سال میں.
کوئی بہت زبردست قسم کا یونیورسٹیوں کو چھوڑیں، آپ کوئی بڑا کام کیا آپ نے؟ نالے تک تو آپ بنا نہیں سکے سندھ کے، آپ نالے کراچی کے، آپ آج تک کراچی کا ماسٹر پلان لے کے نہیں آ سکے۔ کرپٹ ترین افسران جو آپ لگاتے ہیں ایس بی سی کے اندر، کرپٹ ترین افسران ڈی جی آپ لگاتے ہیں کے ڈی اے کے اوپر، کرپٹ ترین لوگ جو ہے ایم ڈی اے شیم ڈی اے پہ لگاتے ہیں آپ، ڈپٹی کمشنروں کا کیا حال ہے آپ کا؟ سب سسٹم پہ چل رہے ہیں، پیسے پہنچاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ گلا پھاڑنا چھوڑے، اور اللہ نے اگر آپ کو چانس دیا ہے، ابھی اگلا الیکشن میں آپ کو پنجاب سے ایک سیٹ نہیں ملنی، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ میں جب بلاول بھٹو صاحب، بلاول زرداری صاحب، جب آپ کی والدہ تھی وہاں پہ وزیر اعظم تھی، میں قومی اسمبلی میں تھا اور اہم جگہ پہ تھا، ٹھیک ہے، میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے، اس نے بہت کام کیا جیسے بھی کیا بیچاری نے، اللہ اس کی مغفرت کرے، لیکن آپ میں ان کی بالکل ایک بولتے نا کنکر برابر بھی آپ کے اندر، ان کے اندر آپ کو غرور ہے، غرور، کیونکہ آپ بیک ڈور سے آئے۔ اب سندھ میں خدا رہا آپ ماسٹر پلان نہیں ہے کراچی کا، سندھ میں ہے کیا مجھے بتائیں؟ 98% کراچی آپ کو کما کے دیتا ہے۔ آج اگر ملک میں اور جگہوں پہ صوبے بننے چاہیے، صوبے کیوں نہیں بننے چاہیے؟ یا کسی کی بدماشی ہے کہ صوبے نہیں بنیں گے؟ صوبے نہیں بنیں گے، ماں کو آپ کھا گئے، پورے سندھ کو بیچ دیا آپ نے، ملک ریاض نے آپ کا کھا لیا، پورے سندھ کی زمین پہ قبضہ کیا، کوئی سندھی لیڈر کھڑا نہیں ہوتا اس کے خلاف، کہ وہ زرداری صاحب کا پارٹنر ہے وہ۔ اور جب بات آتی ہے کہ جناب صوبے بناؤ، ایڈمنسٹریٹو صوبے بناؤ، سکھر صوبہ بننا چاہیے، حیدرآباد کراچی صوبے بننے چاہیے، اسی طرح پنجاب میں بننے چاہیے 4 صوبے، اور بلوچستان میں بننے چاہیے، کے پی کے میں بننے چاہیے، کیوں نہیں بننے چاہیے؟ افغانستان میں صوبے سے ہم سے زیادہ ہیں، انڈیا میں 53 صوبے ہیں، تو کیا وہ فیل ہو گئی حکومت ہیں؟ جتنے صوبے بنے گے اتنا ڈور اسٹیپ ان کو ملے گا۔ ہاں آپ کو ڈر ہے، آپ کی فوری جو آپ کو سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں آپ، وہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا سندھ کے اندر، آپ نے دیا کیا سندھ کے اندر؟ نہ کوئی بہت بڑی یونیورسٹیاں، نہ بہت بڑے قسم کے کالج، نہ آپ کے اندر کوئی انڈسٹریل زونز، سارا پیسہ کراچی کے لوگوں کا پیسہ ہے۔ اب تو ایک جنریشن یہاں سے بھاگ رہی ہے، شفٹ ہو رہی ہے، میرے خاندان کے تقریباً بچے جا چکے ہیں، باہر جا چکے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگ جو پڑھ رہے ہیں بچے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم یہاں مسٹرڈ ہیں، یہ سسٹم نہیں ہے، یہ لوٹ مار ٹھگوں کا سسٹم ہے، چوری ڈکیتی کا سسٹم ہے۔ تو آپ خوف خدا کرے، آپ کراچی کو ماسٹر پلان دیں، آپ لاڑکانہ کا ہی دے دیں ماسٹر پلان، اتنا سا شہر ہے لاڑکانہ آپ کا، سکھر اتنا سا ہے، تباہ کر دیا، برباد کر دیا آپ نے۔ آپ دیکھیں کہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں وہاں جا کے۔ بہرحال اللہ آپ کو ہدایت دے، اور آج بہت سی اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ آج کس طریقے سے جب آصف علی زرداری صاحب کی دبئی میں ملاقاتیں لوگ سے ہوئیں، اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چینجنگ کی طرف جا رہی ہیں۔ آج کس طریقے سے وہاں پہ چودھری شجاعت کو ان کی پارلیمانی پارٹی نے اور اکثریت سے چیمہ کو اور اس کو جو ہے چودھری شجاعت کو فارغ کیا انہوں نے، کہ ان کی صحت کی بنا پہ اور ان کی جو ہے سازشوں کی بنا پر چیمہ کو ہٹایا ہے۔ تو آپ نے ایک اور کام کیا کہ وہاں ڈنگ مارا آصف زرداری صاحب نے، اور جس طریقے سے یہ تو شاباش ہے آصف زرداری صاحب کو کہ نواز شریف کو تباہ و برباد کر دیا، نون کو ختم کر دیا پنجاب سے، اور چودھری شجاعت سے بدلہ لے لیا۔ اب اندر کی خبریں کچھ اور ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے دفعہ ہم بتائیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب سے کہاں کہاں باتیں ہو رہی ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو ان کو پتہ ہے کہ میری حکومت فیڈرل میں کبھی آنی ہی نہیں ہے۔ سندھ میں ان کی دکان کھلی ہوئی ہے، یہیں سے سارے اخراجات یہیں سے بنائے جاتے ہیں اور یہیں سے سارا مال کمایا جاتا ہے، تو وہ اس پہ تکیہ کر کے بیٹھیں گے۔ ان کو لگ پتہ گیا کہ قوم کا مزاج بدل چکا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ اجازت لوں گا، لیکن ریکویسٹ کروں گا جیسے میں نے کہا میرا چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ جب تک کے لیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔